अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। मेरी तरफ से, खालिद मुस्तफ़ा साहब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। आई होप कि आपने ईद को बहुत इन्जॉय किया होगा। ईद के पहले 2 दिनों को बिलखसूस नए मलबूसात के साथ अपने प्यारों से मिलना, सिटिंग्स, गेट टुगेदर्स और मज़े मज़े के खानों से आप लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे यकीनी तौर के ऊपर। और बिलखसूस इस मौके के ऊपर, ईद के मौके के ऊपर सब लोगों को, बेशतर लोगों को अपने अपने आबाई इलाकों में जाने का मौका मिलता है। बचपन की यादें ताज़ा होती हैं, कभी कहीं असातिज़ा से मुलाकात, कहीं बचपन के दोस्तों से मुलाकातें, तो खूब अच्छा वक्त गुजरता है। तो हम भी तवक्को करते हैं कि आपने इस ईद को बड़ा इन्जॉय कर रहे होंगे अभी भी। और तो हमने कहा जब ईद के मौके के ऊपर आपकी खुशियों को कुछ मज़ीद दुबाला किया जाए, क्योंकि हर पाकिस्तानी चाहता है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करे, आम पाकिस्तानी के हालात भी बदलें। और आम पाकिस्तानी की जब हालात बदलने की हम बात करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने कुदरती वसाइल के ऊपर इन्हिसार करें। हम अपने कुदरती वसाइल की पैदावार को बढ़ाते हुए हम अपनी तरक्की की मनाजिल तय करें। हम कुदरती वसाइल की पैदावार को बढ़ाकर उनको एक्सपोर्ट करें, जिससे हमें कीमती ज़र मुबादला हासिल हो, जिसके ज़रिए से न सिर्फ हम अपने कर्ज से चुका सकें बल्कि तरक्की के सफ़र के लिए जो हमें ज़र मुबादला दरकार होता है वो भी हम पूरा कर सकें। और इसके साथ साथ जो हमारे जिन इलाकों में एहसास महरूमी पाया जाता है वो भी तरक्की कर सकें। तो उनके लिए ज़रूरी है कि कुदरत का एक अपना निज़ाम है, जहाँ जो बहुत से इलाके जो इस वक्त बड़े एहसास महरूमी का शिकार तस्वुर किए जाते हैं, वहाँ पर कुदरत ने उन इलाकों को कीमती मादनियात से भी माला माल किया है। लेकिन बहुत सालों का तख़ीर हुआ, हमने उस तरीके से उसको उन रिसोर्सेज को हमने यूटिलाइज़ नहीं किया। जहाँ पर दुनिया के तीसरी चौथा बड़ा गोल्ड के ज़खायर कहा जाते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, बलूचिस्तान के इलाके में, लेकिन वहाँ पर सालों तक तो किसी ने उस इलाके का रुख नहीं किया। फिर कोई गया तो वहाँ पे लिटिगेशन हो गई, उसकी एक तवील हिस्ट्री है। अल्टीमेटली हमने सफ़र शुरू करते करते हम एक पॉइंट पर पहुँच गए जहाँ पे अब रेकोर्डिक गोल्ड एंड कॉपर प्रोजेक्ट एक हकीकत का रूप धार चुका है। बहुत से उसके अंदर माजी में तनाज़ात पैदा हुए, मामला आलमी अदालतों में भी पहुंचा, लेकिन हमने उसको अब एक ऐसी जगह पर ले आए जहां से हम अब आगे का सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज रेकोडेक के वाले से बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होनी जा रही हैं, बहुत सा काम हो चुका है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएँ। तो खालिद मुस्तफ़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, होंगे इस पर बात करने के लिए। खालिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। हाँ साहब, रेकोडेक मनसूबा बहुत सी बातें हो रही थी, लेकिन जब नया सारा अरेंजमेंट हुआ, आलमी जो तनाज़ा था उसको सेटलमेंट करने के बाद, जब हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां, जिनके ऊपर हमेशा हमें उम्मीद रही है कि ये कंपनियां पाकिस्तान को टर्न अराउंड कर सकती हैं, बिल्कुल सिर्फ आपने उनको जो एक रिक्वायर्ड सपोर्ट है आपने वो प्रोवाइड करनी है। अल्टीमेटली रेकोडेक ने एक हकीकत का रूप धारा, जिसके अंदर बैरे गोल्ड के 50% शेयर्स हैं, जिसके अंदर 50% इन्वेस्टमेंट उन्होंने करनी है। उसके साथ हमारी जो कंपनियां हैं फेडरल गवर्नमेंट की, जिसके अंदर गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके अंदर OGDCL है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेटजिक ऑयल एंड गैस कंपनी। उसके साथ पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, अगेन एक बहुत बड़ी कंपनी। 25% शेयर इनके पास हैं और 25% ही बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास। अब बड़ा ज़रूरी था कि हम इस मनसूबे को डेवलप करने के लिए 2 बड़े चैलेंजेस थे। बिल्कुल ठीक है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं है, और पहले कहा जाता था कि ऐसे पैसे के तो लेके आइए। हमारी कंपनीज ने कहा कि आप हम पर भरोसा कीजिए, हमारे पास इतनी सलाहियत है कि हम अपने हिस्से के पैसे इसमें डाल सकते हैं। तो शुरू में अंदाज़ा था कि हमारी जो तीनों कंपनी है, हर एक कंपनी को तकरीबन को $320-25 मिलियन देना पड़ेंगे, जो इसके ऊपर इनिशियल इसकी आएगा खर्चा, तो $900 मिलियन की अंदाज़ा था। लेकिन फिर फिजिबिलिटी का अपग्रेड करने का प्रोसेस जारी था। फिजिबिलिटी अब मुकम्मल हो चुकी है, अपडेटेड, जिसके मुताबिक रेकोडेक में $60 अरब से ज़ायद के गोल्ड एंड कॉपर है। लेकिन अब इसको डेवलप करने के लिए जो एक्सपेंस थे वो बढ़ गए। उसकी बहुत सी वजूहात थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि रिसेंटली हमारी तीनों कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास हुआ, उनका नो इशू, हम इसको फंड करेंगे, अपने फंड्स का अरेंजमेंट करेंगे, हमने इसको फास्ट ट्रैक पे आगे लेके जाना है। अब ये हर कंपनी को तकरीबन $627 मिलियन डालना पड़ेगा, तो ये को तकरीबन $1.89 बिलियन तक चले गए। लेकिन उसके बावजूद कंपनीज कमिटेड है कि हम करेंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत वसी ज़खायर मौजूद हैं। गोल्ड के तकरीबन जो इब्तदाई तखमीन है उसके मुताबिक $54 अरब का गोल्ड के ज़खायर मौजूद हैं रेकोडेक में। बिल्कुल सही। $6 अरब के कॉपर के जो ज़खायर है वहाँ पर मौजूद हैं। और अच्छी बात ये, हम सब लोग कहते थे, अच्छा अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस पाकिस्तान की कामयाबी पर खुश होने के बजाय क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। ओ जी ऐसी बातें हैं, वो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे पैसे खर्च कर रहे हैं, होना कुछ भी नहीं। कुछ खुदा का खौफ करें,
ناقد آپ کو ہونا چاہیے، لیکن وہ جو وہ منصوبہ جو بلوچستان کی جو ملکی تقدیر سنوار سکتا ہے، اس کے اوپر بھی لوگ نہ وہ ایسی نگاہیں جما کے بیٹھے ہیں کہ یہاں سے بری خبر آئیں، تو ان کو مثبت سوچنا چاہیے۔ جو اچھی چیز یہ ہے، آج 2025 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، فیز 1 2028 میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ بالکل، جو فائنل اپروول تھیں پیسے لگانے کی، انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کی، بورڈز اپروول دے چکے، تو یہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ریکوڈیک کی بلوچستان کے لیے، پاکستان کے لیے کتنی اہمیت ہے، کیا کیا اس کے اندر ذخائر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں ریکوڈیک کے علاوہ بھی بہت سے قیمتی منرل کے ڈپازٹس ہیں، بلاکس موجود ہیں۔ یہ سکسیس سٹوری اگر ایک دفعہ بن جائے گی تو آپ کو اس طرف بھی جانے کا راستہ آپ کا ہموار ہو جائے گا، آپ کی ایکسپرٹیز ڈیولپ ہو جائیں گی، آپ کی فائنینشیل ہیلتھ ڈیولپ ہو جائے گی۔ تو ریکوڈیک کا ذرا ہمیں بتائیں مزید اس میں پوٹینشیل کیا ہے، اور ہم کس طریقے سے اس پروجیکٹ کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، ریکوڈیک جو ہے یہ بہت ہی ویل نون پروجیکٹ ہے پاکستان کا، اور اس میں جو فارن انویسٹرز ہیں وہ بڑے کین ہیں، وہ بھی انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہماری کمپنیز ہیں ان کے پاس لیکوڈیٹی ماشاءاللہ ہے، وہ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ وہ اگر نہ چاہیں تو وہ اپنی ایکوٹی نہ دیں، وہ خود بھی انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اور میرا بھی یہی سجیشن ہے بھٹی صاحب، پہلے بھی ہم نے کسی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ یہ بہتر ہے کہ پاکستان اپنی ایکوٹی جو ہے وہ ڈول آؤٹ نہ کرے کسی بھی ملک کو۔ اور یہ ہمارا ایک پروون ریزروز ہیں، فیزیبلٹی بھی آ گئی اپڈیٹڈ، $60 بلین کے کاپر اور گولڈ کے ریزروز ہیں اس میں، جو کہ واضح طور پہ موجود ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان کو یہ جو 25% جو شیئر ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، جو جس میں یہ تینوں کمپنیز ان کے اونرشپ ہے، تو ان کو اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ ان کو اپنی اس حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ ہمیں آپ نے شیئر کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے بڑا جو امپورٹنٹ بات ہے، سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے بھٹی صاحب، وہ ہے بلوچستان۔ جی، بلوچستان شیئر ہولڈر ہے، جی، مالک کے طور پہ سامنے ہے، بالکل ایسا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ مالک ہے، یعنی 25% وہ مالک ہے۔ وہاں کی جو لوکل جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ امپلائمنٹ انہیں ملے گی، ان کو پیسہ جتنا بھی کٹی میں آئے گا، جو بھی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی، جو بھی اس کی مارکیٹنگ ان پروڈکٹس کی ہو رہی ہوگی، ان کے اگینسٹ جتنا بھی پیسہ آ رہا ہوگا اس میں سے ان کو 25% شیئر مل رہا ہوگا۔ اصل ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں، اس کے علاوہ اگر میں غلط نہیں ہوں، جی بلوچستان کی کتنی زبردست آپ نے بات کی، 25% شیئر ہے۔ اب اس کے اگینسٹ جو پیسے ڈالنے ہیں وہ تو بلوچستان گورنمنٹ نہیں ڈال رہی، بالکل نہیں ڈال رہے۔ اچھا بتائیں ہمارے ناظرین کو وہ پیسے کون ڈال رہا ہے، تاکہ بلوچستان کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت، پنجاب کے لوگ وہاں مزدور جاتے ہیں جو اس کے سوشل اپلفٹ اور اس کی اپلفٹنگ کا رول پلے، ان کو مار دیتے ہیں آپ۔ 25% اربوں ڈالر کے ذخائر کے اندر حصہ آپ کو بنایا ہے، اس کے بتائیں اس کے پیسے کون دے رہے ہیں؟ اس کے پیسے یہ ہمارا جو کنسورشیم بنا ہوا فیڈرل گورنمنٹ کی کمپنیز، فیڈرل گورنمنٹ کی کمپنیز جو ہے وہ ان کے حصے کا پیسہ دے رہی ہیں، اور فائدہ ملے گا بلوچستان کی عوام کو۔ اور یہی نہیں، یہ جو گولڈ اور کاپر ہے یہی ذخائر نہیں ہے، بے شمار ذخائر ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ جو ہے اینٹی منی جو ہے وہ وہاں پہ بھی اس کے بھی اکرنسز جو ہیں وہ سامنے واضح طور پہ نظر آئے ہیں۔ اس کے جو ہے 2 بلاکس جو ہیں وہ GDCL نے لے لی ہیں، اور اس میں ان کا جو شیئر ہولڈر ہے وہ PMDC ہے، پاکستان ملٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن بھی ہے ان کے ساتھ۔ تو وہاں پہ بھی بہت سارے ذخائر ہیں، اور ان ذخائر کی قیمت بہت زیادہ ہے، جو کہ 32,000 ٹن جو پریویلیج جو پرائس ہے ان کی جو موجودہ پرائس ہے وہ ہے۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ یہ ایکسپلوسو میں یوز ہوتے ہیں، یہ دنیا کی جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں ان کی جو ملٹری ہے وہ اپنے تمام جو بھی ملٹری کے جتنے بھی ایکوپمنٹ ہوتا ہے اس میں اس کا بڑا اہم رول ہے اینٹی منی کا۔ تو یہ بڑی امپارٹنٹ دھات ہے پاکستان میں یہ والی۔ اس کے علاوہ لیتھیم ہے پاکستان میں، پلوٹونیم ہے پاکستان میں، یورینیم ہے۔ یورینیم کو میں سب سے زیادہ ہائی ریٹ کرتا ہوں، کیونکہ اس سے ہمارا جو دیکھیں بھٹی صاحب، پاکستان نے آج تک یورینیم امپورٹ نہیں کیا فار فیول پرپزز، ہمارے پاس اللہ نے وہ دیا ہوا ہے۔ تو ہم وی آر انڈورڈ ود a lot of blessings, we are blessed with a lot of minerals۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 8-9 اپریل کو جو اجلاس ہوگا یہاں پہ پاکستان انویسٹمنٹ منرل فورم ہوگا، یہ بڑا امپارٹنٹ ہوگا۔ یہاں پہ ہارمونائزڈ جو نیچرل منرل فریم ورک جو ہے پالیسی ہے وہ وہاں پہ جو پیش کی جائے گی، اس کی مارکیٹنگ کی جائے گی۔ اس میں مجھے یہ معلوم ہوا ہے بھٹی صاحب کے انڈسٹری کا اسٹیٹس دے دیا جائے گا، منرل
پالیسی میں منرل سیکٹر کو، تو جب انڈسٹریل اسٹیٹس دے دیا جائے گا تو وہ لوگ جو کہ پرسنل کیپیسٹی میں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ لون لے سکیں گے بینکوں سے، اور وہ اس بینکوں سے لون لے کر وہ اپنے پروجیکٹس کو مزید ماڈرنائز کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے اور بہتر طریقے سے ماڈرن لائنز پہ وہ چلائیں گے. بالکل ایسا ہے، بالکل درست کہا آپ نے. تو یہ تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے خالد صاحب. اور مطلب جو ہم کہتے رہے ایک طویل عرصے تک کہ ریکوڈک پروجیکٹ پاکستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، پاکستان اور بلوچستان کی خوشحالی، یہ گیم چینجر ہوگا، گیم چینجر ہے. اور ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اس کے اندر ٹیک اپ کیا کہ جتنے اس کے اندر پوٹینشیل ہے اور جو اس کے لیے ریکوائرڈ فائنانسنگ چاہیے، جو فنڈس چاہیے، یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا نا. پاس کے اندر ہم نہیں کر سکے. ٹیکنیکل ایکسپرٹیز آپ کے نہیں ہے. دنیا کی ایک بڑی کمپنی بیرک آ گئی، 50% اس نے پیسہ بھی لگانا ہے، ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی اپنی اس نے اس کے اندر لگانی ہے، اور اس کو اس نے ایک ایگزامپل بنا دینا ہے آپ کے سامنے. آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ آپ اس کے اندر موجود رہیں، اپنی کیپیبلٹیز کو بلڈ کریں اور اس کو فنڈ کرتے رہیں. فنڈ کرنے کے لیے پیسے چاہیے. ہماری کمپنیز کے پیسے ہمارے پاس موجود ہیں. ابھی ریسنٹلی جو ان ہماری تینوں کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہوئی، چونکہ سب کی نظریں اس پر جمی تھی کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے جو ہم شیئرس ہیں بہت سستے دام کے اوپر نہ 10-12% دے رہے ہیں. پھر ایک اور آواز آئی کہ ہم یہ کیوں دیں، ہم یہ خود افورڈ کر سکتے ہیں. بالکل $500 ملین مزید دینا ہے، $600 ملین مزید دینا ہے. اور جب آپ بتا رہے ہیں منرل فورم کے موقع پر یہ پالیسی آئے گی، بینکس بھی اس کے اندر انوالو ہو جائیں گے، پھر تو آپ کی کمپنیز کی اتنی اسٹرانگ بیلنس شیٹ ہے کہ آپ کو وہاں سے مارکیٹ سے جا کے فنڈس کا ارینجمنٹ کرنا پھر اگین کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. تو وہاں پر ان بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس کے اندر ایک کمپنی کے اندر ایک بڑی ڈیبیٹ ہوئی، اور باقی کمپنیز کے ایم ڈیز نے بھی اس پوائنٹ کو انڈورس کیا کہ جو 10-12% اس کے شیئرز کو آپ نے آف لوڈ کرنا ہے وہ کائنڈلی مت کیجیے. بالکل. اب اسپیشلی جب فیزیبلٹی اسٹڈی ریوائز ہو گئی ہے اور فائنلائز بھی ہو گئی ہے، اس کے اندر پوٹینشیل مزید بڑھ گیا ہے، شیئرز کی ویلیو مزید بڑھ گئی ہے. پاکستان اور بلوچستان کے عوام کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان شیئر ہولڈنگ پیٹرن کو اپنے پاس رکھیں. 37 سال اس پروجیکٹ کی لائف ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور بھی اس کے ساتھ اس کے اندر مزید بھی ڈیولپمنٹ ہوں گی. تو ان سب نے یہ ریکمینڈ کیا ہے اور کہا گیا کہ پرائم منسٹر پاکستان سے جا کے ریلیونٹ اتھارٹیز کو، پیٹرولیم ڈویژن سے کہا گیا کہ آپ بات کریں کہ یہ شیئرز کسی کو آپ نے اکاموڈیٹ کرنا ہے یا بلوچستان میں اور وہاں ریزروز موجود ہے وہاں پہ لے جائیں، لیکن یہ اپنے پاس رکھیں. اب دیکھنا ہے کہ یہ فیڈرل کیبنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کے لیول کے اوپر طے ہونا ہے کہ یہ کہ واقعی انہوں نے 25% اپنے پاس فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی کمپنی کے پاس شیئرز رکھنے ہیں یا 10 یا 12% انہوں نے آف لوڈ کرنے. میں ایک چیز مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں بھٹی صاحب، مجھے الاؤ کریں پلیز. وہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا SIFC کا، اور 20 ممبر جو کمیشن تھا ہیڈڈ بائی ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب. جی. انہوں نے وہ انیشیٹو لیا اور وہ کام کیا جس کے تحت لیکوڈیٹی جو ہے ان تمام کمپنیز کی بڑھ گئی. جی بالکل. اور بہتر ہو گئی پالیسی. وہ جو ایمینڈڈ پالیسی تھی ایکسپلوریشن پروڈکشن کی، جو کہ 29 جنوری 2024 کو CCA نے اپروو کی تھی، لیکن وہ اس کا امپلیمنٹیشن میکانزم اپروو نہیں ہو رہا تھا. اس وقت کے جو ہمارے پیٹرولیم منسٹر تھے ڈاکٹر مصدق صاحب، اگر وہ مائنڈ نہ کریں تو کرٹیسائز تو انہوں نے ڈیلے کیا پروجیکٹس کو. پھر الٹیمیٹلی پھر ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے رول ادا کیا اور وہاں پہ کنسنسس انہوں نے ڈیولپ کروایا اور بڑا اچھا ڈیولپ کروایا. پھر جا کے ایکنک میں وہ جا کے اپروو ہوئی، جا کے وہ امپلیمنٹیشن میکانزم. اس کے نتیجے میں اب جو وہ ہماری E&P کمپنیز ہیں، وہ جتنی بھی اب فائنڈز آ رہی ہیں، ہماری نئی ڈسکوریز آ رہی ہیں، وہ اب وہ تھرڈ پارٹی کو کے ذریعے اب اپنی آکشن پرائس پہ وہ اپنی گیس دیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ ان کی لیکوڈیٹی بہتر ہو جائے گی، وہ سرکو ڈیٹ کے عذاب سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور وہی جو لیکوڈیٹی ہے وہ ڈائیورس کی جا سکتی ہے. ریٹ بھی اضافی ملے گا، قومی خزانے میں بھی اضافی پیسے جائیں گے، اور وہ لیکوڈیٹی جو ہے اس کی وجہ سے وہ لیبیا میں بھی وہ لینا چاہ رہے ہیں، ایکسپلوریشن پروڈکشن کرنا چاہ رہے ہیں. ایڈراک میں آلریڈی وہ کر رہے ہیں، پازیٹیو انڈیکیشنز آئی ہیں، اور اب یہ ڈائیورسیفائی بھی کریں گے ریکوڈک میں، منرلز میں. اب ان کے پاس لیکوڈیٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن میں یہاں پہ یہ اس لیے ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں بڑا اہم رول تھا ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا. بالکل ٹھیک. بہت
درست آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ڈار صاحب دیگر معاملات کے اندر بھی اپنا رول ادا کرتے رہیں گے، لیکن باقی اداروں کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. لیکن ناظرین، بڑی انکریجنگ پوائنٹ ہے جب ایس ایف سی کی کوششوں کے نتیجے میں ڈپٹی پرائم منسٹر اور باقی اسٹیک ہولڈرز کے ایفرٹ کے نتیجے میں پاکستان کے اندر منرلز کے شعبے کو ایک بوم ملنے جا رہا ہے. ریکارڈ ایک حقیقت کا روپ دھار چکا ہے، اور پاکستان انویسٹمنٹ منرل فورم کے موقع کے اوپر جب سے 2-4 دن بعد منعقد ہونے جا رہا ہے، یہاں پر عالمی کمپنی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہی ہے. تو ضروری ہے کہ ہمارے ہاں جو مختلف ہرڈلز ہیں، جو بوٹل نیکس ہیں، جو ہمارے ہاں ایک سست روی سے پالیسی میکنگ ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. فاسٹ ٹریک کے اوپر پالیسی امپلیمنٹیشن ہو اور رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین، آج کے لیے اتنے ہی، ہمیں اجازت دیجیے. آپ اپنی عید کو انجوائے کیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. ہمارے شو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.